मोहतरम सैयद नायाब हुसैन नकवी से इंटरव्यू का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर और मेरे साथ हैं मोहम्मद अदनान, मरियम इफ्तिखार, फ़हद अशरफ और हुमैरा इदनान। जैसा कि आप सबको मालूम है, महफ़िल की सालगिरह का केक भी कट चुका है। इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी और सारी है। इसी मुनासबत से स्टेज पर एक ऐसी हस्ती को मदऊ करने जा रही हूँ जिनके अखलाक को गुफ्तार की महफिल गवाह है। महफिलीन इनके बारे में जानने में मुतजस्सिस हैं। इनसे बातें करना ऐसा है जैसे आईने से बातें करना। इसी हवाले से इन्हीं की कही बात आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा, 1000 में भी अकेले, आईने से बातें करना। मुझे तो आईना अक्सर यही सवाल करता है, तू कि अपनी ज़ात में एक अंजुमन, फिर इस कदर तन्हा क्यों है? इनकी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प रही और इनकी ज़िंदगी के वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने के बाद या इनको सुनने के बाद मज़ीद एक तजस्सुस पैदा हो जाता है और पढ़ने के बाद मालूम होता है कि किसी कहानी के किरदार का मुताला कर रहे हैं। इनको सुपर ह्यूमन बनने की ख्वाहिश भी रही और वाक़यात और हालात से लगता है कि शायद ये इसमें कामयाब भी हुए। क्या ये अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं? हीरो होना किसी एहसास ज़िया को जन्म देता है और किसी महफिलीन ने इनके बारे में क्या खूब तबसरा किया है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना कदर करो, ए अहले ज़माना कदर करो। नायाब हैं हम, कामयाब हैं हम, नायाब हैं हम, कामयाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं, नायाब हैं हम, कामयाब हैं हम। ये सवालात तो हम इनसे बातें करके ही जान सकेंगे। इनसे बातें करूँ तो लगता है कि इल्म का एक वसी दरिया मौजूद है, जबकि इनकी ज़िंदगी में रस्मी तालीम का नामो निशान ही नहीं है। आपके ज़हनों में भी बहुत से सवालात कुल बुला रहे होंगे, तो जी सबकी तालियों में इस्तकबाल के लिए हम बुलाते हैं मोहतरम नायाब हुसैन नकवी साहब को कि वो आए और एक दिलनशी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अच्छा, सबसे पहला सवाल, आपका मुकम्मल नाम क्या है? सरकारी कागज़ात पर नाम क्या है और प्यार से क्या बुलाया जाता है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इज़्ज़त दी। मेरा मुकम्मल नाम सैयद मोहम्मद नायाब हुसैन नकवी है। प्यार से मुझे नाबी बुद्धू कहते हैं और सरकारी कागज़ात पर मेरा नाम हुसैन सैयद मोहम्मद है। सवाल नंबर 2, गुस्सा आए तो क्या करते हैं? गुस्सा आता ही बहुत कम है और जब आए तो पुकारने वाले पुकारते कहाँ हैं, बस मुस्कुराहट दिखा गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल तमाम महफिलीन की गुजारिश पर कि आपके हर पैगाम में ढेरों दुआएं एक सिग्नेचर के तौर पर मौजूद होता है, तो आपको इसके पीछे क्या राज है? मोहतरम बिटिया, बुज़ुर्गों का फरमान है, जब तुम्हारी लाशऊरी हरकत व आदात तुम्हारे शऊर में अया होते
تمہارے سامنے تمہارا فخر بننے لگیں تو انہیں بدلنے کی کوشش کرو تاکہ گمراہی سے بچو۔ دعا دینا، دعا لینا، یہ تو میری ایک ایسی لاشعوری عادت ہے جسے بدلنا چاہوں بھی تو بدل نہیں سکتا۔ میں ایک گنہگار سا انسان ہوں۔ مجھے درویشوں، پیر بزرگوں میں جگہ دینا مجھے اپنے آپ میں شرمندہ کرنے کا سبب۔ میں تو درویشوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ آپ سے اگلا سوال ہے، عورت ماں، بہن، بیٹی اور بہو اور ایسے ہی نیک رشتے، تو آپ کو عورت کس روپ اور کس رشتے میں پسند ہے اور کیوں؟ عورت بنا کسی تعلق، بنا کسی رشتے کے بھی بلا شبہ میرے نزدیک بہت قابل احترام، شفقت اور توجہ کی حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف تخلیق انسان کے لیے کن فرماتا ہے اور عورت کو ہی یہ شرف حاصل ہے، وہ اس کن کو اپنی جان پر کھیلتے فیکون میں بدلتی ہے۔ سب رشتے محترم، بہت پیارے، مگر بیٹی کا روپ مجھے سب رشتوں سے پیارا ہے۔ مجھے اس رشتے میں سب رشتوں کا نور چھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ تپتی زمین پر آنسوؤں کے پیار کی صورت ہوتی ہے، پھولوں کی طرح ہوتی ہے، نامہرباں دھوپ میں سایہ دیتی، نرم ہتھیلیوں کی طرح ہوتی ہیں، تتلیوں کی طرح ہوتی ہیں، چڑیوں کی طرح ہوتی ہے، تنہا اداس سفر میں رنگ بھرتی رداؤں جیسی ہوتی ہیں، چھاؤں جیسی ہوتی ہیں، حد سے مہرباں بیاں سے اچھی، بیٹیاں وفاؤں جیسی ہوتی ہیں، بیٹیاں وفاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ آپ سے اگلا سوال، بچپن میں آپ مار کھانے والے بچے تھے یا مارنے والے بچے؟ کچھ اپنے بچپن کا بتائیے، کچھ دلچسپ یادگار۔ بچپن سے بہت شرمیلا، لڑائی جھگڑے سے دور رہتا آیا ہوں، اس لیے نہ کبھی مار کھائی اور نہ ہی کسی کو مارا۔ بچپن کا کیا بتاؤں، خود کو بچپن کا سمجھتا تھا۔ 8 سال کی عمر سے میں آوارہ ہو گیا۔ عجیب احمق تھا میں بھی۔ اسکول سے بھاگنا، گھاس کاٹنی، ردی کاغذ جمع کرنا، انہیں بیچ کر عیاشی کرنی، دوستوں میں بیٹھ سیٹھ بنے رہنا، لائبریریوں میں پھرنا، جو بھی کتاب ملنی پڑھ ڈالنا، امتحانوں کے نزدیک اسکول میں پہنچ استادوں کو سلام کرنا، واہ بھائی آج تو نایاب دستیاب ہو گیا، کی کریے اس بچے دا وڈے شاہ صاحب دا کی حالے، خارج اور داخل ہونے کی فیس جمع کروانی، امتحان دینا اور پاس ہو جانا۔ گھر والوں کو کان و کان خبر نہ ہوتی کہ صاحبزادے کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔ بس ایسی ہی حماقتوں سے بھرا پڑا اپنا بچپن۔ قرآن کریم کی کس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ پر بیک وقت پیار بھی آیا، ڈر بھی لگا، اللہ بہت قریب بھی محسوس ہوا، ایسے جیسے وہ آیت آپ کو ہی مخاطب کر رہی ہو؟ محترم بٹیا، قرآن بارے میرا یہ یقین ہے کہ نہ صرف خاص میرے لیے بلکہ کائنات میں جنم لینے والی ہر ذی روح کے لیے سبحانہ و تعالیٰ کا وہ محبت نامہ ہے جس کی ترسیل آپ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوئی۔ اس محبت نامے میں محب اپنے حبیب کی شخصیت و کردار و عادات اور اطوار کو خود
اپنی زبان مبارک سے ذکر کرتے ان تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے، جو کہ اس یعنی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہوں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر آیت مبارکہ اپنی جگہ ایک مکمل پیغام ہے۔ آیت الکرسی سورۃ حشر کی آخری 7 آیات کو بطور جواب اختیار کرتا ہوں، کیونکہ بیک وقت آپ کے پوچھے گئے سوال میں موجود ہر کیفیت کی عکاس ہے۔ آپ کی پسندیدہ آیت اور حدیث، اللہ نور السماوات والارض، ہر وہ حدیث مبارکہ جس میں بھلائی اور خیر پھیلانے کی، عمل کرنے کی ہدایت اور ترغیب ہو، میرے لیے پسندیدہ ہے، جیسے کہ راہ سے پتھر ہٹا دینا۔ آپ کی پسندیدہ کتاب اور کردار، کسی کتاب سے اخذ کردہ، قرآن پاک، الرحیق المختوم، عشق کا عین۔ آپ کو غصہ کس بات پر آتا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ کبھی کبھار آتا ہے جب کہیں مجھے سمجھنے میں غلطی کی جا رہی ہو، اور جب کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو الگ تھلگ ہو کر درود شریف کے ذکر سے خود کو مشرف کرنے لگتا ہوں۔ اس آیت کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ بہت بچپن سے آوارہ گردی کرتے ملنگوں، درویشوں، فقیروں کا لبادہ اڑے بہت سی ہستیوں کی صحبت حاصل رہی۔ دکھی انسانیت کو ان کو اللہ والا سمجھتے، ان کے پاس آتے، اپنی مشکلوں کو بیان کرتے اور دعا کی التجا کرتے، چھڑکیاں کھاتے۔ بہت بار دیکھا، تجسس ہوا کہ یہ لوگ اس مقام پر کیسے پہنچے، کیا اسم ہے ان کے پاس، چونکہ ان سے میرا یاری دوستی والا ناتا تھا اور میرا وقت ان کے پاس ہی گزرتا تھا، اس لیے میں ان کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا، اور ان کے پہنے لبادوں کی حقیقت بھی مجھ پر مخفی نہ تھی۔ ان میں سے اکثر صرف اس دھندے میں اپنے بال بچوں کا رزق تلاشتے تھے۔ میری نظر میں یہ سب نشئی، دھوکے باز اور ڈھکوسلے تھے، خلق کے خدا کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان میں ایک کاغذ چننے والا بھی تھا، جس کی واحد مصروفیت سڑکوں پر سے موسم سے بے نیاز گھومنا اور پھٹے پرانے اخباروں کاغذوں کا جمع کرنا اور انہیں کسی بلند جگہ پر اکٹھا کر کے باندھ دینا۔ میں اسے پاگل سمجھتا تھا۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اسے کسی درویش پلنگ کے پاس کوئی مرد یا عورت روتے ہوئے اپنی فریاد بیان کر رہے ہیں، تو اس شخص نے اچانک اس مرد یا عورت کو ایک لکڑی سے ضرب لگانی اور اسے مجمع سے دور لے جا کر اسے کچھ کہنا اور مارتے اسے بھگا دینا۔ جیسے ہی وہ فریادی وہاں سے بھاگتا، سب مجمع اس بات پر اتفاق کرتا کہ اس فریادی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور یہ حقیقت اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ فریادی جب دوبارہ نظر آتا تو اس کے پاس ان صاحب کے لیے مٹھائی یا کپڑوں کا جوڑا یا پیسے ہوتے، لیکن یہ صاحب کچھ بھی قبول نہ کرتے۔ کھڑے کھڑے وہ لباس، وہ مٹھائی ویسے ہی مجمع میں موجود کسی بھی دوسرے کی جانب اچھال دیتے اور اس فریادی کو کچھ کشمیری پنجابی زبان میں بے رت سے جملے کہتے، جن کا مفہوم کچھ ایسا ہوتا کہ اب نہیں بھولنا اور سدا اس کا ذکر کرنا ہے۔ میری اس سے بھی دوستی تھی۔ اکثر اسے اپنے پاس بٹھا چائے، سگریٹ، کھانا کھلانا۔ مجھے تجسس تھا کہ یہ کیا تلقین کرتا ہے۔
فریادی کو کیا کہتا ہے؟ ایک دن جانے کو کس سوچ میں تھے، مجھے اپنی لکڑی سے ایک ضرب لگا کے کہنے لگے، اٹھ نشیا، کیوں بزرگانوں بدنام کرنا ہے؟ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ اٹھ کر ان کے پیچھے گیا اور پوچھا، سائیں جی خیر تو ہے؟ کہنے لگے، پہلے چائے پلا اور کچھ کھلا، بہت بھوک لگی ہے۔ میں اکیلا ہی ڈیرے پر تھا، سو ناچار ہوٹل گیا، چائے اور بسکٹ لایا، انہیں کھلایا۔ کھا کر دیوانہ وار ہنسے اور کہنے لگے، سیدہ تو سردار ہے، مگر تیری عقل نے تجھے گمراہی میں دھکیل دیا ہے، توبہ کر لے، یہ نجہ بازی چھوڑ، ماں باپ کی اطاعت کر، ورنہ بہت دھکے کھائے گا، پچھتائے گا۔ لیکن گیا وقت ہاتھ نہ آئے گا، بول کیا چاہتا ہے تو؟ میں موقع غنیمت سمجھا اور کہا، سائیں جی آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کیا اسم بتاتے ہیں کہ پریشان حال لوگ خوشی خوشی آ کر آپ کو مٹھائی، کپڑے، پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر پھر کہکے لگانے لگے اور پھر کچھ دیر بعد خاموش رہ کر کہنے لگے، سید تو بہت شاطر ہے، میں بھی اسی شاطری کا شکار ہوتے اجڑا برباد ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور مجھے نلکا گیڑنے پر لگا، کپڑوں سمیت ہی نہانے لگے۔ خوب اچھی طرح نہا کر گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کے بارے ذکر فرمانے لگے، کبھی یہ صورت تو کبھی وہ صورت۔ مجھے کچھ اکتاہٹ ہونے لگی تو کہنے لگے، سید جو تجسس میں گمراہ ہوتا ہے، تو تجسس میں گمراہ ہو چکا ہے، تو بس ایک کلمہ یاد کر لے، اس کے ذکر سے تیرا بھی بھلا ہوگا اور ان کا بھی جو جن تک یہ کلمہ پہنچے گا۔ اللہ نور السماوات والارض 1977 میں 14 سال کی عمر میں سنا یہ کلمہ آج بھی جبکہ میں 50 کے قریب ہوں اسی جوش و جذبے سے روشن ہے، اور بلا شبہ اس کے ذکر کو بہت ہی بابرکت پایا ہے۔ نماز چاہے گنڈے دار ہی کیوں نہ ہو، آیت الکرسی، سورۃ الحشر کی آخری 7 آیات، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، انی مغلوب فانتصر، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آوارہ گردی کرتے انہی کلمات پاکیزہ کو پایا ہے اور انہی کا مبلغ ہوں۔